बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत और उसकी इनायत फ़ज़ल और करम से मैं मसला तौहीद और रद्द शिरक पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। तौहीद की 5 किस्में मैंने इस पूरे सफ़र में आपके सामने बयान की हैं और तौहीद की 5वीं किस्म की आज ये आखिरी किस्त है। इसके बाद तौहीद की इन 5 किस्मों पर अमूमी गुफ्तगू मैं शुरू करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और उसके बाद फिर इसके अंदर जो गलत फहमियाँ हैं वो एक मसला शुरू करूँगा और वो भी एक बड़ा तवील मसला है। चूँकि आज ये तौहीद की 5वीं किस्म का आखिरी प्रोग्राम है और इसके बाद अमूमी होगा, इसलिए मैं इस 5 तौहीद की किस्मों को ज़्यादा रिपीट करूँगा आज के प्रोग्राम में, ताकि मेरा मौला मेरे नाज़रीन को ये तौफीक दे उनको वो ज़ुबानें याद हो जाएं। सबसे पहली तौहीद की किस्म है तौहीद फी ज़ात, यानी अल्लाह ताला का कोई उसकी ज़ात में शरीक नहीं है। दूसरी है तौहीद फिल खल्क, यानी वो तने तनहा पैदा फरमाने वाला है और पैदा करने में उसका कोई शरीक नहीं है। और तीसरी है तौहीद फी तदबीर, यानी इस और तौहीद फिल हुक्म भी उसको कह लें, जो भी उसका नाम कर लें, फिल उमूर भी कह सकते हैं। इस कायनात में जो कुछ होता है वो वही तन्हा करता है, चलाना, इसका मेंटेनेंस करना, ये वो तन्हा फरमाता है। और इस पूरी कायनात को वो तने तन्हा जानता है, उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। और पूरी कायनात के अंदर वो सिर्फ तन्हा ही मुस्तहिक के इबादत है। तो ये तौहीद फिल उलूहिया हो गई। तौहीद फिल ज़ात, तौहीद फिल खल्क, तौहीद फिल तदबीर, तौहीद फिल इल्म और तौहीद फिल उलूहिया। इसको तौहीद फिल इबादत भी कह सकते हैं। कि ये 5 किस्में तौहीद की मैंने अल्लाह ताला की रहमत से कुछ तो तफसील के साथ और कुछ इजमाल के साथ आपके सामने बयान किए हैं। अल्लाह ताला ही इबादत का मुस्तहिक है। इबादत का पहला दर्जा ताअत है और दूसरा दर्जा बंदगी है, और दोनों ही उलूहियत हैं, दोनों ही इबादत हैं। और इताअत पर मैंने पिछली बार चंद आयात गो उस पर मुकम्मल गुफ्तगू नहीं हो सकी कि मैंने अर्ज़ किया है कि कुछ आयात वो जिन पर मैंने तलावत जिनकी की थी और उनका ये माना है कि अल्लाह ताला का हुक्म मानना अंबिया औलिया के ज़रिए ये उसकी इबादत है, ये तौहीद फिल उलूहिया है। और सरदारों, काहिनों, जिन्नात के ज़रिए शैतान का हुक्म मानना ये शिरक फिल उलूहिया है। ये शिरक फिल अहकाम भी है और शिरक फिल उलूहिया भी है। आज मैं जिस तौहीद के मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूँ वो तौहीद फिल उलूहिया का दूसरा हिस्सा है और ये है अल्लाह ताला के आगे झुक जाना, बंदगी बजा लाना, अपने आप को अपनी तमाम तर हैसियतों को ख़त्म करके उसके सामने झुक जाना। और उसकी सबसे बड़ी जो अलामत है वो सजदा है। तो वो सजदा का माना असल में दूसरे लफ्ज़ों में शुक्र होता है कि जब मौला के बंदा एहसानात देखता है तो वो उसके सामने झुक जाता है, सजदा करता है कि ऐ मेरे मालिक तेरे मुझ पर इतने एहसान है। यानी इबादत होती वो है कि जब वो बंदा खालिक, मालिक, मुदब्बिर, आलिम मान कर झुके तो फिर तो वो इबादत होगी। और अगर किसी ने अल्लाह को खालिक, मुदब्बिर, आलिम न माना और वैसे ही उसके आगे झुक गया तो वो तो इबादत ही ना हुई। अल्लाह ताला ऐसी इबादत को इबादत नहीं फरमाता और अल्लाह ताला ऐसी इबादत को कबूल नहीं करता। मिसाल के तौर पर एक बंदा किसी के आगे झुक गया, उसने उसको सजदा कर दिया,
تو اب چونکہ جب وہ سجدہ کرے گا تو اس سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں سجدہ کیا، تو وہ کہے گا میں نے اس کے ادب کا سجدہ کیا ہے، تعظیم کا سجدہ کیا ہے۔ بھی اس کی تعظیم تو نے کیوں کی ہے؟ اس کے پاس بڑا علم ہے، ویسے ایسے کرتا کوئی نہیں، صرف میں مثال دے رہا ہوں، اس کی عظمت بڑی ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ہوا، کیوں ہوا؟ ان کی عظمت کی وجہ سے۔ اب وہ حضرت آدم کا سجدہ، حضرت یعقوب اور یوسف کا سجدہ عبادت نہیں بنا، کیوں؟ اس لیے نہیں بنا کہ انہوں نے ان کو نہ خالق مانا، نہ مدبر مانا، نہ عالم مانا، نہ ان کے احسانات کے سامنے جھکے۔ یعنی وہ جن چیزوں سے معبود بنتا ہے نا، جن وجہوں سے وہ مستحق کی عبادت بنتا ہے، وہ صفات نہ ملائکہ نے حضرت آدم کے اندر مانی، نہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے بھائیوں نے مانی، لہذا وہ لاکھ سجدے بھی کر دیں تو وہ عبادت نہیں بنے گی۔ عبادت اس وقت بنے گی جب بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ خالق، مدبر، عالم ہے، تب جا کر وہ بنے گا۔ اب مشرکین کا سجدہ بتوں کو کرنا کیوں عبادت بنا؟ وہ اس لیے عبادت بنا کہ وہ خدا کی ذات کا ان کو حصہ جانتے تھے، خلقت میں حصہ مانتے تھے، تدبیر میں شراکت مانتے تھے، علم میں شراکت مانتے تھے۔ یہ عقیدہ رکھ کے جب وہ جھکتے تھے تو وہی عبادت بن جاتا تھا۔ تو آج عبادت کی میں وہ قسم بیان کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ میں معبود ہوں، میں مستحق کے عبادت ہوں، تو جیسے کہتے ہیں نا کسی کے آگے کیس رکھنا، تو بندوں کی زبان میں یہ بات ہے کہ بندوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہ کیس رکھا، فرمایا فیصلہ تم کرو، تمہارے ہاتھ میں ہے، ذات میں وہ تنہا ہے، پیدا اس نے کیا، اور اگر تمہارے خداؤں نے کچھ پیدا کیا تو دکھاؤ، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، دکھاؤ کیا حصہ ہے جو انہوں نے پیدا کیا ہے، اور چلاتا بھی وہ ہے، عالم بھی وہ ہے، تو پھر یہ عبادت کے مستحق کیوں ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندوں کی زبان میں، فرمایا میں مستحق کی عبادت اس وجہ سے ہوں کہ میں قادر بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں، اس وجہ سے میں مستحق عبادت ہوں۔ اب قرآن کریم کی چند وہ آیات جن میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، لیکن ابتدا میں کر رہا ہوں سورہ فاتحہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس کے اندر ایاک نعبد آتا ہے تو سورت ایاک نعبد سے شروع نہیں ہوئی۔ ہمارے خوارج دوست جو ہیں وہ ہر بات عبادت کے نام سے شروع کرتے ہیں کہ یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں ایسا نہیں کیا، ہاں جہاں کیا ہے، جہاں عبادت کا لفظ آیا ہے یا پہلے یا بعد میں، اپنے معبود ہونے کا جو استحقاق ہے نا اس کو پورا کھل کے بیان کر دیا ہے، اس کے دلائل بیان کیے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ میں ہی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پہلی یہ دلیل دی کہ میں رب ہوں۔ اب رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پچھلے پروگرام میں، یہ شاید اس سے پچھلے پروگرام میں نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورہ طٰہٰ کا بتایا تھا کہ قال فمن ربکما یا موسیٰ، کیا رب کون ہے تم دونوں کا، کیا ہے رب؟ اب موسیٰ علیہ السلام جواب فرماتے ہیں قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے، وہ ہوتا ہے، اور رب وہ ہے جس نے تنے تنہا پوری کائنات کو پیدا کیا اور ہر ایک کو اس کا فنکشن دے دیا کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے۔ جانداروں کو بتا دیا انہوں نے کیا کرنا ہے، بے جانوں کو بتا دیا انہوں نے کیا کرنا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، چاند اور سورج کو دیکھیں ایک سسٹم کے اندر کس طرح سے سیٹ اپ کر دیا گیا ہے اور وہ اسی طرح سے چل رہے ہیں، یہ ربوبیت ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، لفظ سنیں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اس رب کی بڑائی بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو جو اتنی بڑی عظمتوں کا مالک ہے کہ جس نے پہلے پیدا کیا، پھر اس کو خوبصورت سنوارا اور پھر ہر ایک کو ہدایت دی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ یہ ہے رب۔
अब जब अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा के अंदर फरमाया ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मैं तमाम जहानों का रब हूं। आगे चलकर जब मैं मसला रबूबियत बयान करूंगा, फिर इंशाअल्लाह रब के इब्ने तैमिया से लेकर अलबानी तक रब के माने जो उन्होंने लिखे हैं वो मैं आपके सामने लाऊंगा। आज वो मौजू नहीं है। तो रब का माना है पैदा करने वाला, चलाने वाला, जानने वाला, और फिर इस कायनात को फना करने वाला, फिर दोबारा यादा फरमाने वाला, फिर हिसाब किताब करने वाला, फिर उमूर उकबा चलाने वाला। यानी इब्तिदा से लेकर आखिर तक सब कुछ जो परवान चढ़ाता है ना पैदा करने के बाद, एक एक मरहले को वो अता करता है। जिसको किसी चीज की जरूरत होती है उमूर उकबा के अंदर, आखिरत में भी करेगा, वो रब होता है। और ये बात हमें सूरह फातिहा से पता चलती है, क्योंकि रब्बिल आलमीन के बाद मालिक यौमिद्दीन, रब्बिल आलमीन से लेकर मालिक यौमिद्दीन तक ये सारा रब का माना है। तो पहले तो अल्लाह ताला ने ये दलील दी कि मैं तमाम हमदों के काबिल हूं, क्योंकि मैं रब्बिल आलमीन हूं। एक एक टुकड़ा मैंने बनाया, मैंने चलाया, और ये ना वो टुकड़ा मुस्तहिक था बनने का, ऐ इंसानों और जिन्नों, ना तुम हो। ये मैंने क्यों किया है? अर्रहमान अर्रहीम, ये मेरी रहमत का तकाजा था और मैं रहमान रहीम हूं इसलिए किया। मालिक यौमिद्दीन, और क़यामत के दिन का भी मैं मालिक हूं, आखिरत में भी सब कुछ मैं करने वाला हूं। अब जब इंसान ने इस पर गौर किया तो वो नेचुरली उसकी जबान पे क्या आया, इधर उसकी निगाह लगी कि वो रब पैदा करने वाला, चलाने वाला, जानने वाला, अता करने वाला, अब भी, फिर भी, बाद में भी। जब उसने ये गौर किया ना तो वो झुक गया, वो गिर गया, उसने अपनी हस्ती को खत्म कर दिया और आगे बढ़ के कहता है, इय्याका नअबुदु, ऐ मेरे मौला तेरे एहसानात, वो पानी के कतरे से लेकर तूने मुझे यहां तक पहुंचाया, तेरे इस कदर एहसानात हैं। इय्याका नअबुदु, मैं तेरे आगे झुकता हूं, बात भी तेरी मानूंगा और अपने आप को पस्त भी तेरे आगे करूंगा, सजदा भी तुझे करूंगा, शुक्र भी तुझे करूंगा। क्यों? ये नेमतें सारी तूने मुझे अता फरमाई हैं। तो लअल्लकुम तशकुरून का ये मतलब होता है ताकि तुम शुक्र करो, कि यानी यूं कहो कि ये सब कुछ तूने दिया है। आगे जाकर मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। मुशरिक नेमतों का जो था ना, वो कहते थे ये लात मनात उज़्ज़ा ने दी हैं, इसलिए वो उनकी इबादत करते थे, और हम उस मौला की इसलिए इबादत करते हैं कि सारी नेमतें उसी ने दी हैं। तो यानी मुशरिक उनका एहसान मानकर उनके आगे झुकते थे, और हम मौला का एहसान मानकर उसके आगे झुकते हैं। तो इस झुकने का नाम इबादत है, मगर अल्लाह ने दलाइल दिए हैं कि मैं मुस्तहिक की इबादत क्यों हूं। अगर कुरान करीम के अंदर जहां हुक्म इबादत है, जहां इबादत का लफ्ज है और वहां हुक्म दिया गया है, उन आयात को कभी टाइम निकाल कर पढ़ें तो वजद में आ जाएंगे कि अल्लाह यूं ही नहीं फरमा देता कि मेरी इबादत करें, ना, दलाइल की लाइन लगाता है। और जब नबी फरमाते हैं उबुदुल्लाह, तो वो यूं ही नहीं फरमाते कि बस इबादत करो, नहीं, वो दलाइल की लाइन लगाते हैं। और दलाइल क्या होते हैं? वो जात में तन्हा है, वो खालिक है, वो मुदब्बिर है, वो आलिम है। इसकी दलीलें मैं पढ़ आया हूं पीछे, इंशाअल्लाह आगे भी मैं बयान करूंगा। इसी ज़िमन में अब मैं आपको कुरान करीम की सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा को देखे फिर चंद आयात तलावत करता हूं, जिनसे ये देखें कि अल्लाह ताला ने मुस्तहिक के इबादत जो अपने आप को फरमाया है, बस वो यूं ही नहीं फरमा दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, इस उम्मीद पर कि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। पहले फरमाया मेरी इबादत करो, और लफ्ज क्या इस्तेमाल फरमाया? रब। लफ्ज रब ऐसा है कि इब्तिदा तखलीक से लेकर उमूर उक़बा और उसके बाद तक हर चीज लफ्ज रब के अंदर कवर हो जाती है। इसका माना मैं आगे जाके बयान करूंगा इंशाअल्लाह। खलक़कुम, मैं क्यों मेरी इबादत करो?
خالق میں ہوں, تمہارے آباء و اجداد ان کا خالق بھی میں ہوں, تو عبادت تو میرا شکر ہے. تو جب میں نے تمہیں پیدا کیا, جن کے ذریعے سے تم اس جہان میں آئے ان کو بھی پیدا میں نے کیا, تو شکر پھر میرا ہونا چاہیے, کسی اور کا شکر کیوں کرتے ہو؟ لات, منات, عزا, حبل, چاند, ستارے, جنات, بت, یہ چڑیلیں, یہ سانپ, یہ درخت, یہ شکر کے مستحق کیسے بن گئے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ ذرا غور کرو. ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. میں نے تمہیں عقل دی, آنکھیں دی, ان سے سوچو تو صحیح, پیدا کرنے والا میں ہوں, بڑوں کو بھی, تو عبادت ان کی کیسے ہو گئی؟ آگے فرمایا, یہ تھی تخلیق کی بات. آگے آگے تدبیر کی بات. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. یہ مشہور آیت ہے, اس کے سب معنی جانتے ہیں. میں نے زمین بنائی, اس کو فرش بنایا, آسمان سے پانی نازل کیا. فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم, تمہیں طرح طرح کے میوہ جات دیے کھانے کے لیے. سورج کو پیدا کیا روشنی کے لیے, چاند کو بنایا. یعنی یہ ساری چیزیں جب میں نے دی, پہلے تھا خلق, پھر تھی تدبیر. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میں مستحق کی عبادت کیوں ہوں؟ کیونکہ خلق و تدبیر کا مالک میں ہوں, خلق و تدبیر میری ہے, اس لیے میں ہی عبادت کا مستحق ہوں. اور فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, تم اللہ کے شریک نہ بناؤ. اب یہاں انداد کا لفظ آیا ہے. انداد کس میں ہو سکتے ہیں؟ برابر, شریک. کس میں اللہ کے شریک ہوں گے؟ عبادت سے شروع کر لیں اور اندادہ تک آ جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرکین خالق, مدبر, عالم تو اللہ کو مانے اور عبادت کا مستحق کسی اور کو مانے؟ اللہ عبادت کا مستحق اس لیے ہے کہ وہ سارا کچھ کرتا ہے. اب جو وہ اندادہ ہے نا, یہ ایسے مقام پر لایا گیا ہے جہاں خلق و تدبیر کی پہلے بات ہوئی ہے. وہ خلق و تدبیر میں اللہ کو اس کو برابر جانتے تھے. اور پہلے رزق کا لفظ آیا ہے, وہ کہتے تھے یہ رزق دیتے ہیں. پورا قرآن کی آیت رزق کی آیتیں پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اندر رزق دینے کی کہاں طاقت ہے؟ یہ رزق کیسے دے سکتے ہیں؟ ارے اللہ کے بندو, اگر وہ ان کو رازق نہیں مانتے تھے, اگر وہ ان کو رزاق نہیں مانتے تھے, رزق دینے کی طاقت ہی نہیں مانتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں رزق کی اتنی آیات کیوں اکٹھی کر دی ہیں کہ رزق میں دیتا ہوں اور کوئی نہیں دیتا؟ یہ دے نہیں سکتے. اس کا مطلب ہوا رزق دینے میں وہ ان کو خدا کا انداد مانتے تھے, اس کو شریک مانتے تھے, تخلیق میں وہ مانتے تھے. اسی لیے انہوں نے ان کو عبادت کا مستحق جانا. اور اللہ نے بھی وہی فرمایا کہ مستحق عبادت وہ ہے جو یہ کرے. یہ ہے نہیں, انہوں نے کچھ کیا نہیں, لہٰذا یہ عبادت کے مستحق نہیں ہے. یعنی انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ تنہا جو اللہ ہے نا وہ کچھ کر نہیں سکتا. ان کے خیال میں یہ بات آ گئی تھی. یہ پچھلی بار بھی میں نے اس کا امام راضی کا اور وہ ان کا وہ پڑھا تھا. اب وہ دوبارہ بات آ گئی تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اس کو. وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تنہا اللہ جو ہے نا وہ ساری کائنات کو اکیلا ہی چلا لے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چلا لے. وہ کہتے تھے ثلاثمائہ وستون سنما لا تقوم بحوائجنا فکیف یقوم الہ واحد بحوائج الخلق کلہم. وہ کہتے تھے 360 بت, یہاں بتوں کا لفظ ہے, صالحین کا نہیں ہے. 360 امام وردی سے میں پڑھ رہا ہوں اس وقت. یہ کہتے تھے 360 خدا یہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کریں, یعنی مشکل سے کرتے ہیں. فَكَيْفَ يَقُومُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ بِحَوَائِجِ الْخَلْقِ كُلُّهُمْ. یہ کیسے ہو گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کس طرح سے تم نے کر لیا کہ یہ تم کہہ رہے ہو کہ بس یہ اکیلا خدا ہی سارا کچھ کرے گا, یعنی پیدا بھی یہ کرے,
چلائے بھی یہ، رزق بھی دے، یہ سارا کچھ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سورۃ الصافات ان الہکم الہ واحد، فرمایا نہیں، وہ تنہا ہی سارا کچھ کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی، انہوں نے کب وہ مانتے تھے، وہ تو کہتے تھے سارا کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ اب اگر اللہ کرتا تھا سارا کچھ تو یہ ساری آیات جو آئی ہیں یہ کس لیے آئی ہیں؟ علامہ وردی کے بعد امام راضی کے اور عز الدین ابن عبد السلام کے الفاظ ہیں کہ فَقَالُوا ثَلَاثَمِائَةٌ وَسِتُّونَ صَنَمًا لَا تَقُومُوا بِحَوَائِجِنَا فَكَيْفَ يَقُومُ الْوَاحِدُ بِحَوَائِجِ الْخَلْقِ فَنَزَلَتْ أَجَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهٌ وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ۔ وہ بھی کہتے تھے یہ اکیلا نہیں کر سکتا۔ اور وہ دوسرا ہے جو میں نے پچھلے پروگرام میں پڑھا، وہ کہتے تھے، انہوں نے کہا یا محمد کیف یسمع ربنا دعاؤنا، اکیلا خدا ہماری سب کی دعاؤں کو سن لے، نہیں ہو سکتا۔ تو اب انداد کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہاں جتنی چیزوں کا ذکر ہوا ہے ان ساری چیزوں میں وہ ان کو اللہ کا شریک مانتے تھے۔ اب یہ سورت بقرہ کے اندر ہے، اور بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اس کو جانتے ہو، تم جانتے ہو، یعنی کافر جو مشرک تھے یا یہود و نصارہ تھے یا کوئی بھی تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ ان کو جانتے نہیں، علم نہیں تھا، ہڈ درمی تھی، تعصب تھا، اس کی وجہ سے یہ بڑی خاص بات ہے کہ کوئی ایسا نہیں تھا جو مصطفیٰ کو پہچانتا نہ ہو، کوئی ایسا نہیں تھا جو نعمت خداوندی کو جانتا نہ ہو، پہچانتا نہ ہو، اندر سے ان کے دل مانتے تھے، بس تعصب یہ تھا کہ یہ بنی اسماعیل سے کیوں آیا ہے، اور تعصب یہ تھا کہ ہم نبی کیوں نہیں بنائے گئے، اس وجہ سے انکار تھا، ورنہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، وانتم تعلمون، علم تھا، فرعون بھی جانتا تھا، اس کے بارے میں بھی قرآن میں آیات ہیں کہ لقد علمت ما انزل هؤلاء، موسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں تو چنگی طرح جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے۔ تو یہ ان کی ہڈ درمی تھی۔ تو لہٰذا رب وہ ہے جو خالق ہے، جو مدبر ہے، یہ عالم ہے۔ یہ میرے سامنے اب میں نے سورہ انعام کی آپ کے سامنے تلاوت کرنی ہے۔ سورہ انعام میں پہلے تو معبودان باطلہ کا رد کیا گیا کہ وہ ان کے معبود کون تھے، چاند تھے، تارے تھے، سورج تھے، اللہ نے بھی ان کا رد کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوری کھڑکا کے تقریر کر کے ایک ایک دلیل دے کے ان معبودان باطلہ جھوٹوں کا رد کیا۔ نیک بندے صالحین کا نہیں، چاند، سورج، تارے، ان کا رد کیا، اور پھر ان کو فرمایا یہ تو والشمس والقمر حسبان ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تو مقرر کیے ہوئے اندازے کے مطابق چل رہے ہیں۔ وہو الذی جعل لکم النجوم، وہی ذات جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا، اور وہو الذی انشاکم من نفس واحدہ، وہ واحد نے تمہیں واحد ماں باپ سے پیدا کیا۔ یہ جہاں واحد کا لفظ آتا ہے یہ توحید کی طرف اشارہ ہوتا ہے، خواہ وہ انسانوں کے لیے ہو نا، مثلا واحد آدم سے پیدا کیا اور واحد نے پیدا کیا، یہ بڑی خاص آیات ہیں قرآن کریم کے اندر توحید کی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اسی نے آسمان سے پیدا کیا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، ایک ایک چیز کو اس نے پیدا کیا، یہ نہیں کہ اس علاقے کی چیزیں کسی اور نے پیدا کی اور اس کی کسی نہیں، کل شیء، کل شیء، ہر ایک چیز کو، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، ساری چیزیں وہ ساری بیان کر کے پھر فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ پھر فرمایا تم نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، جنوں کو اس کے بیٹے بیٹیاں قرار دے دیا کہ وہ اس کے شریک ہیں، کس میں؟ بدیع السماوات والارض، چلانے میں، پیدا کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں، سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ اس چیز سے پاک ہے، کوئی ذات میں اس کا شریک ہو، چلانے میں اس کا شریک ہو، پیدا کرنے میں اس کا شریک ہو۔ اور سن لو ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی بیوی شریک ہے، اس کی بیوی ہے ہی نہیں، تو پھر اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ اور سنو وخلق کل شیء،
ہر ایک چیز کو اس نے پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور ہر چیز کو وہ اکیلا جانتا ہے. اب میں نے جو توحید کی قسمیں آپ کے سامنے بیان کی, ایک ایک اس آیت کے اندر آ گئی کہ وہ ذات میں تنہا ہے, وہ پیدا کرنے میں تنہا ہے, وہ چلانے میں تنہا ہے, وہ علم میں تنہا ہے. توحید فی ذات, توحید فی الخلق, توحید فی التدبیر اور توحید فی العلم. اب چاروں توحیدیں بیان کرنے کے بعد ہوا, پھر سنیے آگے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو, یہ ہے تمہارا رب. کون؟ ذات میں تنہا, خالق, مدبر, بکل شیء علیم, یہ عالم, یہ ہے تمہارا رب. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی نہیں. کیا مطلب کوئی نہیں؟ نہ پیدا کرنے والا, نہ چلانے والا, نہ جاننے والا, صرف وہ ایک ہے. پھر فرمایا خالق کل شیء, ہر چیز کا وہ خالق ہے. یہ اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد اب سنیں کیا حکم ہوتا ہے. فرمایا فاعبدوہ, فاعبدوہ, اس کی عبادت کرو. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. یعنی جو میں نے کہا تھا نا, اللہ تعالیٰ ویسے ہی عبادت کا حکم نہیں دے دیتا. کہاں سے سلسلہ چلا ہے؟ سورہ انعام کو اگر ابتدا سے پڑھیں, یہاں تک جائیں اور اس سے آگے تک جائیں, تو پھر پتہ چلے گا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. توحید نام ہے توحید فی ذات, فی الخلق, فی التدبیر, فی العلم کا, اور اسی وجہ سے فاعبدہ فی العبادہ کا. تو یہ پانچوں توحیدیں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, اور لوگ اس کو اس طرح سے دیکھتے نہیں ہیں. اب اس پانچ توحیدوں کے بعد دیکھیں دوسرا لفظ کیا آتا ہے. فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک. واہ, یہ تیرے رب کی طرف سے, تیری رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے. لا الہ الا ہو, کوئی نہیں ان پانچوں چیزوں میں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اور مشرکین سے اعراض کیجئے. میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا جہاں قرآن میں شرک کا لفظ آتا ہے اس سے پہلے یا بعد کی آیتوں میں توحید پوری طرح بیان ہوگی, اور پھر شرک آئے گا. معنی اس کا یہ ہے کہ مشرک ان چیزوں میں اپنے معبودوں کو خدا کا شریک مانتے تھے. یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ 700 سال تک یہ ایک دھندا ہی چلتا رہا, گورکھ دھندا چلتا رہا, اور اب بھی چل رہا ہے کہ نہیں جی مشرکین جو ہے نا وہ نہ تو خلق میں کسی ذات میں شریک مانتے ہیں, نہ خلق میں مانتے ہیں, نہ تدبیر میں مانتے ہیں, نہ علم میں مانتے ہیں, بس وہ ویسے ہی ان کی عبادت کر لیتے تھے. یارو کوئی تو بولو, ویسے ہی کیا مطلب ہوا ویسے ہی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس لیے عبادت کا مستحق ہوں. اس کا آٹومیٹیکلی میننگ یہ بنتا ہے کہ وہ عبادت کے مستحق نہیں. کیوں؟ ان میں سے وہ کسی چیز میں شریک نہیں ہے. اس کے اوپر میں نے قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے پیچھے پڑھ آیا ہوں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا. جی نہیں, وہ جو تھے نا اس کے مشرک جو تھے عرب کے, بس ان کا یہ عقیدہ تھا, پچھلے مشرکوں کا تو نہیں تھا. میں حیران ہوں کہ اتنی ان کی کیا جاتا ہے, ان کی حمایت مشرکوں کی انتہا ہو گئی ہے. کبھی کہا جاتا ہے وہ مشرک عرب اور تھے, دوسرے اور تھے. نہیں, اب میں سورۃ ہود کی آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں, وہی لفظ فاعبدہ والے. سورہ ہود شروع ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے علم کی, اپنی قدرت کی بات فرماتا ہے. رازق بھی میں ہوں, عالم بھی میں ہوں, خالق بھی میں ہوں, اور اپنی ذات میں تنہا. واہ, یہ سورۃ ہود کا اسلوب ہے. ذات میں تنہا, خالق ہونے میں تنہا, عامر ہونے میں تنہا, وہ علم میں تنہا. اور یہ بیان کرنے کے بعد آگے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر
کئی انبیاء کا ذکر فرمایا، حضرت صالح کا، حضرت شعیب کا، حضرت ہود کا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور پھر ہر نبی کی تبلیغ بیان فرمائی۔ اور جو کچھ وہ پہلے مقدمہ میں آیا تھا نا کہ میں اپنی ذات میں تنہا ہوں، میں پیدا کرنے میں تنہا ہوں، تدبیر چلانے میں تنہا ہوں، میں علم میں تنہا ہوں، اس لیے میں عبادت کا مستحق ہوں، یعنی پانچوں توحید کی قسمیں پہلے خود بیان کی اور آگے انبیاء کی تمام تقریروں میں پھر وہی بیان ہوئی۔ انبیاء بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ عبادت کا مستحق کیوں ہے؟ کیونکہ یہ صفات کا وہ مالک ہے۔ اب اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تقریر جب وہ فرمایا جاتا ہے نا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اس کے بعد وہ دوسرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ اللہ نے بیان فرمانا تھا وہ فرمایا، اور وہی توحید کی 5 قسموں والی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، حضور کی زبان سے، اگر تم یہ نہیں مان رہے پھر تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ کس بات کا انتظار کرتے ہیں؟ اس بات کا انتظار کرتے ہیں 4 دن ٹھہر جاؤ، بدر آنے والا ہے، کچھ فیصلہ بدر کے دن ہو جائے گا، پھر 4 دن ٹھہر جاؤ، فتح مکہ آنے والا ہے، فتح مکہ کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ جب صحابہ نے ان کو توڑا نا، ان کے پرزے کیے نا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ خالق مدبر اور عالم تھے، ان کے جب پرکشے اڑیں گے نا پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، یہ بدر کی بات ہے، پھر ذرا دیکھنا فتح مکہ کی بات ہے، انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ واہ! اور پھر باقی رہا آخرت کا معاملہ، پھر اس وہاں انتظار کرو کہ وہاں جا کر ان کی چلے گی جنہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمیں خدا سے چھڑا لیں گے اگر قیامت ہوئی، یا وہ مولا کے سارے فیصلے ہوں گے۔ یہ مطلب ہے وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ کا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، کلو کا لفظ یاد رکھیں، اور آسمانوں اور زمینوں کے سارے غیب اللہ کے ساتھ مختص ہیں اور اس کی طرف ہر کام لٹایا جاتا ہے۔ سارے کے سارے فیصلے اور اللہ کی طرف مختص ہیں۔ یہاں 2 باتیں آ گئی، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، علم و قدرت، خدا قادر ہے اور خدا عالم ہے۔ اس آیت کے اندر پہلے غیب السماوات والارض کہہ کر فرمایا جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں نا وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ نہ لات، نہ منات، نہ عزا، نہ جن، یہ طاقت کسی کے اندر نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو جانے اور پھر خدا کو بتائے۔ اتنبئون اللہ، وہ خدا کا شریک بنے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، مجھے تو وجد آتا ہے یہ آیتیں پڑھ کر۔ پھر فرمایا سارے جہان کی تدبیریں، سارے جہان کے کام، سارے جہان کے امر، کلہ وہ میں چلاتا ہوں، میرے طرف آتے ہیں۔ عالم ملکوت میں بھی میرا حکم ہے اور عالم ملک میں بھی میرا حکم ہے۔ تو جب مدبر بھی میں ہوں، خالق بھی میں ہوں، عالم بھی میں ہوں، تو پھر کیا ہو؟ فَاعْبُدْهُ، پھر عبادت کا مستحق بھی صرف میں ہوں اور میری عبادت کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور مجھ پہ بھروسہ کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور سن لو جو کچھ یہ تم لوگ کرتے ہو، آپ کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ اب یہاں غافل کا لفظ اور اس سے پہلے علم کا لفظ، ان دونوں کی مطابقت کیا ہے؟ اگر خدا نے کسی کو معمولی سی عقل اور فہم عطا فرمایا ہو، اگر وہ اندھا نہ ہو گیا ہو، اگر وہ جماعتی مجبوریوں میں پھنس نہ گیا ہو، اگر وہ کسی کی اتباع میں نہ لگا ہو، تو وہ ماننے پہ مجبور ہو جائے گا کہ مشرک اللہ تعالیٰ کا علم نہیں مانتے تھے، مشرک اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا، قدرت کا بیان فرمایا اور ساتھ وارننگ دی کہ تم یہ جو کہتے ہیں نا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، میں نہیں جانتا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، سن لو تمہارے ان کہنوں سے، تمہاری ان باتوں سے میں غافل نہیں ہوں،
مان لو فاعبدہ، میرے حکم کے آگے جھک جاؤ اور اپنی ہستی کو ختم کر کے غیروں سے ہٹا کر صرف رکوع مجھے کرو، صرف سجدہ مجھے کرو، صرف شکر مجھے کرو۔ کیوں؟ نعمتیں میں نے دی ہیں، تم نے یہ نعمتوں کا انتصاب کر دیا ہے لات منات عزا کی طرف۔ یہ اگلے پروگراموں میں بتاؤں گا، چونکہ ابھی میں نے وہ آیات پڑھی نہیں ہے، تو کوئی بندہ سمجھے گا اچھا جو ان کو رزق ملتا تھا یہ وہ ان کی طرف منسوب کرتے تھے؟ جی، ان کی طرف منسوب کرتے تھے۔ فتح ملتی تو ان کی طرف کرتے، اور اگر شکست ملتی تو کہتے وہ ناراض ہو گئے ہیں، ناراض ہو کر انہوں نے ہم پہ غصے سے ایسا کیا، یعنی ہماری غلطی نہیں تو غصے سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ تعریف فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، وہ اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے ہیں جو تمہارے ذات میں ظلم کرتے رہتے ہیں۔ جو محمد کا رب ہے وہ تو کسی پہ ظلم ہی نہیں کرتا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اس نے تو رتی برابر بھی کسی اوپر ظلم نہیں کیا۔ وہ تمہارے ہیں جو تمہارے ذات میں ناراض ہو کر تمہیں ہرا دیتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ تو یہ تاریخی انداز میں قرآن کریم کو پڑھنے سے مشرکوں کا ستیہ ناش ہو، ان کا ایک ایک عقیدہ کھل کے آ جاتا ہے۔ لیکن میں کیا کروں، اس وقت دنیا کے اندر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، نہ وہ عبادت کا معنی سمجھتے ہیں، نہ وہ عبادت کا معنی قرآن سے بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے شروع کر دیا۔ عبادت کا مطلب ہے تھوڑا سا جھک جانا، تو حجر اسود کے آگے جو جھکتے ہیں، پھر جی وہ جو حجر اسود کے، میں نے مکہ مکرمہ، میں نے کہا جی جھکنا عبادت ہے، جی تو میں نے کہا وہ اگر جھکنا عبادت ہے تو حجر اسود کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھکے تھے اس لیے ہم جھکتے ہیں۔ تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جھکے تھے؟ اگر جھکنا عبادت ہے تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادت کی، اس کی آپ بھی عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی عبادت کر رہے ہیں، تو رسول اللہ علیہ وسلم کیوں جھکے تھے؟ جی بس وہ نبی تھے۔ تو میں نے کہا نبی تو جھکنے سے بند کرنے کے لیے آتا ہے کہ نہ جھکے، تو وہ حجر اسود کے سامنے وہ پونا گھنٹہ وہ بیچارہ مجھے یہی نہ بتا سکا، وہاں کا متوع تھا کہ وہ یہی نہ بتا سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے جھکے کیوں تھے۔ اب جھکے تو تھے نا، صحابہ بھی جھکے تھے۔ وہ مجھے حضرت عمر کی حدیث سنانے لگا کہ جی حضرت عمر نے کہا تھا نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان۔ میں نے کہا یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ نہ یہ نفع دے نہ یہ نقصان دے، اور پھر بھی بندہ جھک جائے۔ اور اگر جھکنا عبادت ہے تو یہ تو صحابہ کرام نے اور پورا عالم اسلامی شرک کر رہا ہے۔ پھر مجھے کہنے لگا تو کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ۔ اگر بندہ کسی کے سامنے جھکے، اسے مدبر مانے، اسے عامر مانے، اسے عالم مانے، اسے محسن مانے، تو جب ان صفات کے سامنے جو اس کے احسانات ہیں وہ جان کر جھکے کہ میرا وجود لات نے دیا، مجھے اولاد عزا نے دی، مجھے فلاں اس نے دیا، اس کے احسانوں کے سامنے جھکے، وہ پتھر ہو یا وہ سورج ہو یا وہ چاند ہو، جب وہ ذہن میں رکھ کے جھکے گا تو وہ عبادت بنے گی۔ اگر یہ ذہن میں نہیں ہوگا تو لاکھ بار جھکے وہ عبادت نہیں بنے گی۔ حجر اسود کے سامنے آقا جب جھک کر ان کو انہوں نے بوسہ دیا، صحابہ نے دیا، ہم جھک کر بوسہ دیتے ہیں۔ ہمارے تو ذہن و گمان میں بھی کبھی یہ بات نہیں ہوتی کہ حجر اسود نے کچھ پیدا کیا ہے، یہ نظام کائنات کو چلاتا ہے، یہ عالم ہے، حالانکہ اللہ نے اسے علم دیا ہے۔ قیامت کے دن وہ گواہی دے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ تدبیر والا عقیدہ نہیں ہوتا۔ جب نیت نہیں ہوتی تو لاکھ بار جھک لیں وہ عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت اس وقت ہوگی جب اس عقیدے اور اس نیت کے سامنے جھکا جائے۔ اب قرآن کریم کی دوسری آیت میں پڑھتا ہوں، یہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اس کا کچھ حصہ میں نے بتا دیا تھا آپ کو۔ بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن عرش استویٰ، وہ ساری باتیں کرنے کے بعد فرمایا اننی، یعنی اپنے علم کا، اپنی طاقت کا، قدرت کا سارا بیان کیا، اور پھر فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، الا انا فاعبدنی، میں خالق ہوں، میں مدبر ہوں، میں عامر ہوں، میرے اسماء حسنی ہیں، میں نے موسیٰ کو بھیجا، یہ سارے کمالات میں نے دیے، اس لیے صرف میں ہوں،
आलिम, खालिक और मुस्तहिक की इबादत। फाबुदनी, सिर्फ मेरी इबादत करो। क्यों? ऐसे ही कह दिया। ये ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी 14वीं आयत के अंदर है। 14 आयतें पहले इसकी आई हैं। 13 आयतों के अंदर इस्तेहकाक बताया, केस रखा सामने। सोचो, गौर करो, मेरे सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक है। और इबादत के 2 माने मैंने आपको बताए हैं। बात मानने के बारे में, उधर चूंकि फिराउन था तो का आगे जिक्र आ रहा था, फरमाया सुनो तुम इस फिराउन की क्यों बात मानते हो। इसके जब सारा कुछ तो मैं हूं तो ये इताअत का मुस्तहिक कैसे बन गया। और ये और इसने वो जो अपने बुत बना रखे हैं, वह यज़ारा का आलिहा तक की तफसीर में बहुत से मुफस्सिरीन ने यह जिक्र किया है कि फिरौन ने अपने बुत बनाए हुए थे, वो रखे थे, और लोगों को कहता है नहीं इनकी इबादत करो। चांद तारों के बुत बना रखे थे, गाय का बुत बना रखा था, उनसे वो सजदा कराता था। यानी इताअत अपनी कराता, और वो जो दूसरा था शुक्रिया अदा करना ताए नेमत का, वो अपना भी कराता और उनका भी कराता। तो वो दोनों इबादतें कराता था। तो आगे चूंकि उसका जिक्र था, सारी अपनी नेमतों का जिक्र करने के बाद फरमाया जब ये सारा कुछ मैं देता हूं, खालिक भी हूं, आलिम भी हूं, तो फाबुदनी, फिर इबादत भी मेरी होनी चाहिए। और कौन मुस्तहिक की इबादत है। तो ये सूरह त्वाहा के अंदर वो सारा आगे जाकर बछड़े तक जितनी बातें आगे चलती है ना, वो इसी के ऊपर आगे बेस करता है सारा। आगे सूरह अनकबूत के अंदर वलक़द अर्सलना नूहन इला कौमिही, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बयान, और हजरत उनका बयान करने के बाद व इब्राहीम इज़ क़ाल लिक़ौमिही इब्दुल्लाह वत्तक़ूहु ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। हमारे दोस्त कहते हैं इबादत जो है ना, ये वो होती है जो बंदा बगैर अकीदे के भी कर दे ना तो इबादत हो जाती है। हमारे घर में अंग्रेज आते हैं, हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, वो घर में नमाज पढ़े तो वो पीछे बच्चियां खड़ी हो जाती हैं, वो बंदे खड़े हो जाते हैं, जैसे हम सजदा करते हैं वो भी करते हैं, तो उनकी इबादत हो गई। यहाँ हमारे मगरबी ममालिक में जहाँ हम रहते हैं, हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, वो हम उनकी दावत करते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, उनके घर में नमाज पढ़ते हैं। मेरे साथ कितनी बार ये हुआ कि मैं जिनके घर में गया हूँ अंग्रेजों के, हमने नमाज पढ़ी तो उन्होंने मुझसे पूछा कैन वी डू वर्शिप इज वेल, कि मैंने कहा ठीक है। तो वो पीछे खड़े हो गए, उन्होंने जो कुछ हमने किया, क़याम किया उन्होंने क़याम किया, हमने रुकू किया उन्होंने रुकू किया, हमने सजदा किया उन्होंने सजदा किया, यानी जमात के साथ पीछे वो करते रहे। तो अब क्या उनकी इबादत को इबादत कहेंगे? नहीं इबादत करेंगे। क्यों नहीं इबादत कहेंगे? कि उन्होंने अल्लाह को अल्लाह नहीं माना, खालिक नहीं माना, मुदब्बिर नहीं माना, आलिम नहीं माना, लिहाजा वो बात उनके ऊपर सादिक नहीं आएगी। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अपनी कौम से कहा अल्लाह की इबादत करो, उससे डरो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। इन्नमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि औसानन व तखलुकून इफ्का। अच्छा, ये 2 बार इबादत का लफ्ज यहां पर आएगा। तुम लोग अल्लाह को छोड़कर सिर्फ बुतों की इबादत करते हो और महज झूठ गढ़ते हो। बेशक तुम लोग अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वो तुम्हारे लिए रिज्क के मालिक नहीं है, वो तुम्हारे लिए रिज्क के मालिक नहीं है। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं एक तो तुम झूठ गढ़ते हो। क्या झूठ है यहां पर? क्या झूठ हो सकता है जो वो गढ़ते थे? उस झूठ की आगे वजाहत है कि जो तुम अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हो ना, ला यमलिकून लकुम रिज़्क़ा, वो रिज़्क़ के मालिक नहीं है। फब्तगू इंदल्लाह, तुम अल्लाह से रिज़्क़ तलब करो, वाबुदूहु, तुम उसकी इबादत करो, वशकुरूला, और तुम उसी का शुक्र करो, इलैहि तुरजाऊन, और तुमने उसी की तरफ पलट के जाना है। यहां वो जो तौहीद की अक़साम में बयान कर आया हूं ना, एक एक करके इसके अंदर आ रही है सारी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम उनकी इबादत करते हो, क्यों करते हो? ताकि तुम्हें रिज्क मिले,
یہ کہاں سے ہے؟ لا یملکون لکم رزقا، تم رزق کے لیے جاتے ہو ان کے پاس. وہ جو میں پڑھ آیا تھا نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اور پھر الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہ عبادت کرو اللہ کی اور اس کے مقابلے میں انداد نہ بناؤ. اب اس بات کی یہ وضاحت ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کی عبادت نہ کرو، وہ تمہیں رزق نہیں دیں گے، تو کس کی عبادت کرو؟ فابتغوا عند اللہ الرزق، تم اللہ سے رزق مانگو، وعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو، اور واشکروا لہ، اور جب اس کی عبادت کرو، کیا عبادت ہوگی وہاں پر؟ یہاں پر واشکروا لہ، کہ جب تمہیں وہ رزق دے اس رزق کی نسبت کرو رب کی طرف، اور جب تم رب کی طرف نسبت کر کے کہو گے نا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ رزق دیا، تو یہ عبادت بن جائے گی. اور جب تم نے رزق ملا، تمہیں دیا اللہ نے، اور تم نے شکر کر دیا کسی اور کا، لات کا، منات کا، جنوں کا، جب شکر تم نے ان کا کر دیا تو عبادت ان کی ہو گئی. یہ آیت میں دوبارہ پڑھوں گا کہ اس آیت سے یہ بات کیسے نکلتی ہے کہ وہ رزق جو ان سے ملتا تھا وہ رزق کو اس کی طرف منسوب کرتے تھے. اگر یہاں کوئی بات ہی نہیں تھی ان کی طرف منسوب کرنے کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ادھر سے کھینچ کر فابتغوا عند اللہ الرزق کیوں فرما رہے ہیں؟ مڑو، کھینچ رہے ہیں ان کے بازو کو، ادھر نہیں رزق، ادھر رزق ہے، ادھر عبادت نہیں، ادھر عبادت ہے. تو معنی یہ نکلا کہ جو عطائے نعمت پر شکر کرنا ہے یہ عبادت ہے، اور مشرکین خلق و تدبیر میں ان کا شکر کرتے تھے، عطائے نعمت میں شکر کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو روکا. لہذا اللہ وحدہ لا شریک کی جو عبادت ہے اس کا بیس یہ ہے کہ وہ مالک، رازق، مدبر، عالم ہے، اس لیے اس کی عبادت کرنی چاہیے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک ویسے تو اس کے قائل نہیں تھے، اس بات کے قائل نہیں تھے کہ جی قیامت ہوگی. وہ کہتے تھے کہاں قیامت؟ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، نہیں قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی. ایک طرف تو وہ قیامت کے قائل نہیں تھے، لیکن کبھی کبھی وہ جیسے بندہ کوئی بحث میں آ کر کہتا ہے نا چلو 2 منٹ کے لیے مان لیا، سپوز یہ مان لیا، سپوز اف دس از ٹرو، جس کو کہتے ہیں نا اچھا ٹھیک ہے. جب وہ اس پوزیشن میں آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں والا ان رجعت الی ربی ان لہ عندہ للحسنی، تو پھر وہ کہتے ہیں اگر میں اپنے رب کی طرف لٹایا، اس طرف گیا، اگر میں رب کی طرف گیا تو وہاں بھی مجھے سب کچھ اسی طرح ملے گا. تو وہ اگر کی صورت میں کبھی قیامت کا اقرار کرتے، اور پھر وہ یہ کہتے اگر قیامت ہوئی تو جب ہم جائیں گے نا یہاں پر تو ہم نے اللہ کے پاس تو جانا ہی نہیں، ہم نے تو جانا ہے ان اپنے علاقائی خداؤں کی طرف. یہ سارا قرآن میں ہے، سورہ مومن کے اندر ہے، سورہ کاف کے اندر ہے. اس وقت میں وہ آیات نہیں پڑھ سکتا، تو وہ سورہ یاسین کے اندر ہے. تو ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم نے تو جانا ہے ان کے ہاں، فیصلہ یہ کریں گے، ہماری لک آفٹر یہ کریں گے. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی تبلیغ فرمائی تو الیہ ترجعون کا لفظ وہاں فرمایا. اصل میں اس بات کا رد ہوتا تھا، اس زعم کا، اس غلط عقیدے کا جو کہتے تھے اگر قیامت ہوئی تو ہم ان کے ہاں جائیں گے. فرمایا نہ، ان کے ہاں کوئی نہیں جائے گا، الیہ ترجعون، صرف اس کے ہاں جائیں گے، صرف اس کے ہاں پلٹنا ہے. یعنی قرآن کریم میں ایک ایک لفظ تعریض ہے مشرکین کے غلط عقیدے کے اوپر. لیکن حیران کن بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ تعریض فرما رہا ہے، ان کا رد فرما رہا ہے کہ وہ یہ مانتے تھے، اور ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں یہ نہیں، وہ یہ نہیں جی اس طرح سے نہیں ہے. اچھا ایک آیت یہاں میں چھوڑ رہا ہوں، شاید ٹائم نہ ہو جائے، وہ رہ نہ جائے، وہ بہت ضروری میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کو سنانی ہے. اب مشرک کیوں ان کو مانتے تھے کہ یہ مستحق کی عبادت ہے، اس کا بیان میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. یہ سورہ زخرف ہے. اس سورت کا مزاج یہ ہے،
اس सूरत का मिजाज ये है कि इब्तिदा से लेकर जब शुरू हुई है तो वहां पर वो आता है वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ। बिल्कुल इस सूरत की इब्तिदा में वहां पर है वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ, कि अल्लाह ताला की जात का उन्होंने उनको हिस्सा बना दिया। इस आयत की तफसीर में ये 3 तफसीरें हैं, ज़ुहैली की है और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की। इस सिर्फ एक हवाला में पढ़ता हूँ। इस आयत की तफसीर में वो लिखते हैं, फरमाते हैं लिअन्नहुम लम्मा असबतु शुरका लिल्लाहि ताला फ़क़द ज़अमू अन्ना कुल्लल इबादी लैसा लिल्लाह बल बादुहा लिल्लाह व बादुहा लिग़ैरिल्लाह फ़हुम मा जअलू लिल्लाहि मिन इबादिही कुल्लिहिम बल जअलू लहुम मिनहुम बादा व जुज़अम मिनहुम क़ालू, कि वो ये कहते थे वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ। इस सूरत की शुरू में जो आयत है उसकी तफसीर में इमाम राज़ी ने लिखा और ज़ुहैली ने भी उसका जो है ना उसके अंदर वसीत के अंदर उसका जिक्र किया है। कहते हैं कि वो कहते थे कि ये सारी कायनात अल्लाह की थोड़ी है, कुछ तो उनकी है जो उसके गैर हैं, जो उसके शरीक हैं, और कुछ अल्लाह की है। तो ये वंडाइया हुआ है, वंडियां पड़ी हुई हैं। अब वो जो उनकी इबादत को क्यों, अब उनकी क्यों इबादत करेंगे? वो इसलिए करेंगे कि ये मालिक हैं, ये मुदब्बिर हैं, ये खालिक हैं। वो शरह अक़ीदत तहाविया की इबारतें मैंने शेख इब्न बाज की और अलबानी की किताब जो है उससे पढ़कर सुनाई थी, आगे मैं दोबारा सुनाऊंगा, कि वो मखलूक में वो हिस्सेदार मानते थे। सब बातें इसी वजह से वो मुस्तहिक इबादत उनको कहते थे। अब मुस्तहिक इबादत वो क्यों उनको जानते थे, इस पर इंशाअल्लाह बड़ी तफसील से आगे मैं चलकर गुफ्तगू करूंगा। एक आयत कुरान की सुनिए। अल्लाह ताला फरमाता है अम यहसबूना अन्ना ला नस्मउ सिर्रहुम व नजवाहुम बला व रुसुलुना लदैहिम यक्तुबून। अल्लाह ताला फरमाता है या उनका ये गुमान है कि हम उनकी खुफिया बातों और सरगोशियों को नहीं सुनते। भला क्यों नहीं सुनते हैं? अब मुशरिकों का अकीदा देखें, जिनके लिए इतना पैसा खर्च किया जाता है, दिन रात उनके टाइम दिया जाता है, मदारस बनाए जाते हैं, सेंटर बनाए जाते हैं। अफ्रीका में, पूरी दुनिया में हमने तौहीद बतानी है। तो तौहीद क्या है जी? मुशरिकीन अल्लाह के इल्म में तो किसी को शरीक नहीं समझते थे, अल्लाह को तो वो मुकम्मल कामिल समझते थे, वो तदबीर में तो नहीं समझते थे। सुने जरा, अम यहसबूना, या उनका यह गुमान है कि हमने उनकी खुफिया बातों और सरगोशियों को नहीं सुनते। बला व रसूलना, हाँ सुनते हैं, और हमारे रसूल जो हैं यानी मलाइका लदैहिम यक्तुबून को उसके पास भेजे हुए फरिश्ते लिख रहे हैं, यानी उनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। वो तो कहते थे ना कि अल्लाह को पता है, अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तालमून, अल्लाह सुनता है, ला नस्माउ सिर्रहुम व नजवाहुम। वो कैसे कहते हैं कि मुझे पता नहीं, मैं जानता हूं सारा। यानी अल्लाह को वो ना आलिम मान रहे हैं ना वो कादिर मान रहे हैं। इसके बाद उनकी एक बहस चलती है। उस बहस के जवाब में जब ये होती है ना कि तुम इनको क्यों पूजा के मुस्तहिक समझते हो, इनकी बातें क्यों मानते हो और इनके आगे झुकते क्यों हो, यानी बंदगी का माना मैं झुकना कर रहा हूं, रुकू है, सुजूद है, शुक्र है, उनके नाम का सदका खैरात है, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ दिया है, अब उनके नाम का हमने देना है। तो इसलिए वो जो उनके नाम का अताए नेमत है ना, जो कुछ उन्होंने दिया है वो उनके नाम का देना है, वो बंदगी के माने में मैं ले रहा हूं ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए बात करने में। इताअत और बंदगी ये दोनों चीजें होगी। अब वो क्यों इनका उनके साथ करते थे, उनकी क्यों ये दोनों इबादतें करते थे? अल्लाह ताला जब वो बहस करते तो बहस का जवाब सुनिए। वो ये कहते थे क्योंकि इस आयत से ये बात खुद ब खुद निकल रही है, क्योंकि कुल कह के उस बात का या उनके अकीदे का या उनके क्लेम का जवाब दिया जा रहा है। फरमाया कुल इन काना लिर्रहमानी वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। आप कहिए, फरमाइए,
اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. جس کانٹینس میں یہ میں بات کر رہا ہوں ذرا اس کانٹینس میں رکھ کے اس آیت کو پڑھیے. وہ کر رہے ہیں عبادت لات کی، منات کی، عزا کی، حبل کی، 360 خداؤں کی، چاند کی، سورج کی. ان کو وہ سارا کچھ سمجھ رہے ہیں اور ان کو خدا کی اولاد سمجھ کر، ان کے ساتھ خدا کا جز سمجھ کر، خالق اور مدبر اور عالم سمجھ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے بیگانے تھوڑے ہیں، یہ خدا کے اپنے ہیں، یہ اسی کی اولاد ہیں. ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ خدا کی اولاد ہے. اچھا، وہاں ولد کا لفظ امام راغب کا دیکھ لیں، کسی کا یہ اولاد کے لیے بھی ہوتا ہے، سنگل کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی ہوتا ہے. چونکہ اس صورت کی ابتدا میں وجعلوا للہ من عبادہ جزء آیا ہے کہ اس کی مخلوق کو اس کا جز بنا دیا، اس لیے ولد کا یہاں لفظ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بات نہیں ہوگی، یہاں عیسائیوں کے بارے میں نہیں. یہ سورہ مکیہ ہے اور مکیہ کے اندر وجعلوا الملائکۃ الذین ہم عباد الرحمن اناسا وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا وجعلوا للہ شرکاء الجن خلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم. اس کانٹینس میں یہ آئے گا کہ وہ خدا کی بیٹے بیٹیاں مانتے تھے، اس لیے یہاں ولد کا مطلب اولاد ہے، صرف ایک بیٹا. وہ عیسائیوں والی بات یہاں نہیں ہے. وہ کہتے تھے ہم چونکہ یہ خدا کی اولاد ہیں اس لیے یہ مستحق عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بحث کا، اس ڈیبیٹ کا جواب سکھایا. فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. سنو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خدا کی اولاد ہیں، جز ہیں، اس لیے یہ مستحق عبادت ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں خدا کی اولاد تو سرے سے ہے ہی نہیں. اگر اس کی اولاد ہوتی اور اولاد ہونے کی وجہ سے کوئی مستحق عبادت ہوتا، اولاد ہوتی اور کوئی اولاد ہونے کی وجہ سے مستحق عبادت ہوتا، فانا اول العابدین، سب سے پہلے اس خدا کی اولاد کا عبادت کرنے والا میں ہوتا. اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ خدا کی اولاد مان کر ان کی عبادت کر رہے تھے. اور آگے سنیے، سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون. آسمانوں اور زمینوں کا رب وہ ہے جو عرش کا رب ہے، وہ ان عیوب سے پاک ہے جن کو یہ بیان کرتے ہیں. اب یہاں عیب کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ عیب ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چلا سکتا، وہ تنہا پیدا نہیں کر سکتا. اگر وہ کمزور ہو تو یہ عیب ہوا. تو ان عیوب سے پاک ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے فرض کر لیے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بنا لیے تھے. تو اللہ فرماتا ہے میں ان سے پاک ہوں. تو اب یہاں پر دونوں آیتوں کو ملانے سے یہ پتا چلا کہ وہ ان کو رب مانتے تھے، زمین کا، آسمان کا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مانتے تھے، اس کی اولاد مانتے تھے، اس لیے وہ ان کو مستحق عبادت سمجھتے تھے. ہمارے دوست جو شبہ ڈالنے والے ہیں وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کی جو عبادت کرتے تھے نا وہ اس لیے عبادت کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مستحق عبادت اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے ہیں، یہ صالح بندے ہیں، ہم ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اس لیے یہ مستحق عبادت بن گئے. سبحان اللہ. اچھا، وسیلہ تو یہ پیش کریں، اس وسیلہ پیش کرنے سے وہ مستحق عبادت کیسے ہو گئے؟ وہ عبادت کے مستحق کیسے ہو گئے؟ نہیں، یہ بات نہیں تھی، بلکہ مستحق عبادت وہ اس لیے سمجھتے تھے ان کو کہ وہ ان کے اندر نعوذ باللہ من ذالک وہ خدا کی اولاد اس کو سمجھتے تھے اور خدا کا جز سمجھتے تھے، اس لیے وہ ان کو سمجھتے تھے. اور سبحان رب السماوات والارض کے اندر یہ پوائنٹ بھی ہے کہ نہ زمینوں میں الگ الگ خدا ہیں، رب ہیں، نہ آسمانوں میں ہے. زمین کا خدا بھی ایک ہے، آسمانوں کا خدا بھی ایک ہے، اور عرش کا بھی ایک ہے. اگر وہ الگ الگ خدا سمجھتے ہی نہیں تھے
تو پھر اتنی الگ الگ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ بیان ہی کیوں فرمایا کہ زمین کا بھی میں ہوں، آسمان کا بھی میں ہوں، وہ فلاں کا بھی میں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ الگ الگ اس کا ذکر ہی کیوں فرمایا؟ تو یہ ان کا یہ غلط عقیدہ تھا۔ اس لیے جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے ابھی تک میں نے آپ کے سامنے 5 توحید کی قسموں کو بیان کیا ہے۔ اللہ وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اللہ وہ پیدا کرنے میں تنہا ہے، اللہ وہ کائنات کو چلانے میں تنہا ہے، اللہ وہ عالم ہے، وہ تنہا ہے، اور اللہ وہ تنہا عبادت کا مستحق ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ اس کی ذات کا کوئی جز ہو، خالق میں شریک ہو، تدبیر میں شریک ہو، علم میں شریک ہو، اور پھر اسی کو عبادت میں شریک کیا جائے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔